अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमारे दिलों की धड़कन है और हमें हक़ व हक़ानियत से वाबस्ता करती है, परहेज़गारी का दर्स देती है, शराफ़त व ईमान को तुर्रे इम्तियाज़ मानने का पैगाम देती है। करबला ना होती तो तमाम आलम मुर्दा हो गया होता। ज़िंदगी दुनिया को जो मिली है करबला के सबब से मिली है, क्योंकि ईमान इंसान की रूह व बदन की हकीकी ज़िंदगी है और करबला ने ईमान को ज़िंदा कर दिया है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है ख़ानदान फ़ुक़ाहत। ख़ानदान फ़ुक़ाहत खानवादा शिराज़ी मोहतरम, इनकी मुनासबत से आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि 20 रबीउल सानी एक वाक़या पेश आया, जो कि देखें हर कौम ने अपने लिए राहें मुतअय्यन की हैं, अपने लिए रास्ते बनाए हैं, और जो भी आया और उन्हें थोड़ा पस्त करने की कोशिश की तो अपने आप को बका का जो मौजू दिया हर शख्स ने, उसका नाम अरबी व फ़ारसी व उर्दू के अंदर इनक़िलाब रखा गया, तब्दीली का नाम रखा गया। जो कि अब हम जिस इनक़िलाब की बात कर रहे हैं वो ऐसा इनक़िलाब है जो इस्लामी इनक़लाबों में से एक बड़ा इनक़लाब शुमार होता है, जो कि आयतुल्लाहिल उज़्मा जनाब मोहतरम मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने 1920 में इराक़ में इनक़िलाब बरगुज़ार किया। यानी आज से 123 साल पहले 1920 में इनक़िलाब आया इराक़ के अंदर, जो कि इनक़िलाब इराक़ कहलाता है, जो कि मशहूर मारूफ़ फ़तवा जनाब मोहतरमुल मकाम मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी आयतुल्लाहिल उज़्मा रहमतुल्लाह अलैह व रिज़वानुहु अलैह ने दिया था। इस वक्त हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू शनीद करने के लिए मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब नजफ़ी अशरफ से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। कैसे हैं जनाब अली? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार का और एहसान है मालिक का, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आज आपका दीदार थोड़ा दूर से हो रहा है, हमें पहले करीब से दीदार हुआ करता है, आज थोड़ा दूर से दीदार हो रहा है। जी 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 जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि आज इत्तेफाक ये है कि करबला मौला आपके हमरा स्टूडियो में नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह करीब हैं आपसे। मौला आपको सलामत रखें, सदाबाद रहें। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज का मौजू हमारा ख़ानदान फ़ुक़ाहत, और इस मौजू के अंदर आज जो हमारे ख़ास गुफ्त शनीद है वो 1920 ईस्वी के अंदर आयतुल्लाहिल उज़्मा मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने जो फ़तवा दिया और इराक़ में इनक़िलाब आया इस्तेमार इंग्लिश के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो मौजू रहेगा आज। तो मैं चाहूँगा इस मौजू को मोमिनीन और हमारे लिए वाज़ेह फरमाइएगा कि ये क्या मौजू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ख़ानदान फ़ुक़ाहत के उन्वान से जो ये मौजू है, और ख़ुसूसन एक अज़ीम शख्सियत आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मिर्ज़ा मोहम्मद तकी शिराज़ी, जिनका एक अज़ीम कारनामा आज की तारीख़ 20 रबीउल सानी यानी हिजरी सन के एतबार से, और वो कारनामा यह है कि आपने
وہ عظیم فتویٰ صادر فرمایا کہ جو ایک عالم دین کا شعار ہوتا ہے، ماشاءاللہ، ایک عالم دین کا کام ہوتا ہے کہ جب وہ معاشرے میں جیسی ضرورت محسوس کرے اسی اعتبار سے حکم صادر فرمائے، ماشاءاللہ، کیونکہ ایک عالم دین وہی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس وقت معاشرے کی ضرورت کیا ہے اور آیت اللہ العظمہ مرزا معاشرے کو محمد کن اسے معاشرے کو ان برائیوں سے دور رکھا جا سکتا ہے یا پاک رکھا جا سکتا ہے۔ یہ عظیم شخصیت جو ہے وہ من المجتہدین، جو کہ عظیم مجتہدین میں سے ہیں، علماء شیعہ میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، پروردگار عالم نے مجاہدین کو قائدین پر فضیلت عطا کی ہے، اجر عظیم عطا کیا ہے۔ واہ واہ، اب وہ مجاہد کے معنی ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک ہے لغوی معنی۔ مجاہد یعنی کوشش کرنا، محنت کرنا، جدوجہد کرنا کسی بھی چیز میں۔ ماشاءاللہ، تو مجاہد وہ بھی مجاہد ہے کہ جو معاشرے سے جہالت و فسق و فجور کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے اسے بھی مجاہد کہیں گے، ماشاءاللہ، اور وہ جو معاشرے سے ظلم و بربریت کو دور کرنے کی کوشش کرے اسے بھی مجاہد کہیں گے، واہ واہ، اور وہ جو معاشرے سے فقر و فاقہ کو دور کرنے کی کوشش کرے اسے بھی مجاہد کہیں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ جو علماء ہیں ہمارے، ان کی کوشش ہوتی ہے، اور ہر ایک اچھے انسان کی کوشش یہی ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے سے جہل و ظلمت کو دور کرے، وہ معاشرے سے فقر و فاقے کو دور کرے، واہ، وہ معاشرے سے ظلم و بربریت کو دور کرے۔ ایک اچھے انسان کی یہ شناخت ہونی چاہیے کہ اچھے انسان کا یہ کام اور شیوا یہ طرح امتیاز ہے۔ اور آج کے دنیا میں ہر کوئی یہ نعرہ بلند کرتا ہے، لیکن مصیبت اس بات کی ہے کہ اس نعرے کو صحیح طریقے سے، اس نعرے کا استعمال جس کو کہتے ہیں، یا اس نعرے کو صحیح طریقے سے اس پر عمل پیرا ہونا۔ نعرہ تو سب بلند کرتے ہیں، آواز سب بلند کرتے ہیں، واہ، لیکن واقعاً اس آواز کے تحت، اس نعرے کے تحت وہ اپنے بہت سارے اغراض و مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ جو حقیقی نعرہ ہے اس نعرے کو پورا نہیں کرتے ہیں، اس میں عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ تو صحیح معنوں میں اگر کوئی حقیقی معنوں میں ایک عالم بعمل جو متقی، پرہیزگار، شجاع، بہادر ہوگا، وہی معاشرے کو ان چیزوں سے پر کر سکتا ہے، اور وہ جو خرابیاں ہیں وہ اسے دور کر سکتے ہیں۔ اسی لیے عالم دین کو مجتہد بھی کہتے ہیں۔ اور مجاہد ایک جو معنی ہے، مجاہد، اس مجاہد کا معنی کوشش کرنا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، تلوار لے کر آنا، یہ بھی معنی ہے، لیکن ایک ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ تو یہ علماء جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، الشیخ مرزا محمد تقی الشیرازی، یہ عظیم شخصیت، ان کی ولادت ایران میں ہوئی، اور ایران کے بعد ان کا سفر عراق کے لیے ہوا۔ عراق میں انہوں نے کربلا معلی میں قیام کیا، پھر کربلا معلی سے اپنے استاد المرزا محمد
حسن الشیرازی کے ہمراہ سامرہ چلے گئے۔ سامرہ میں اپنے استاد کے ہمراہ رہ کر علم دین حاصل کیا، ان کے ساتھ رہ کر سامرہ میں فضل و کمال حاصل کیا، تقوی اور پرہیزگاری سے مالا مال ہوئے۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ اکثر لوگوں سے اگر گفتگو کرتے تھے تو ان کی نظریں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوا کرتی تھی، بہت کم، یہاں تک کہ اپنے طلباء کی طرف بھی نظر اٹھا کر بہت کم دیکھا کرتے تھے۔ کسی طالب علم نے سوال بھی کر لیا تو بہرحال ان کا اپنا جو ہے ایک مقام ہے۔ جو سامرہ میں گئے، جو مرزا محمد حسن الشیرازی کے ہمراہ رہے، اس کے بعد پھر ان کے انتقال کے بعد سامرہ کا جو حوزہ ہے اس حوزے کی زعامت اور انہی کی زندگی میں تدریس شروع کر دی۔ پھر سامرہ سے وہ شخصیت جو ہے وہ واپس پھر نجف اشرف آئے، نجف سے پھر کربلا آئے۔ یہ ان کا ایک مختصر سا کارنامہ اور مختصر سی زندگی کے حالات، اور پھر انہی حالات میں انہیں یہ موقع اور یہ مرحلہ بھی پیش آیا کہ جب برطانیہ نے عراق کے اوپر قبضہ جمانا شروع کیا، اسی اثنا میں پھر انہوں نے عراق کے عشائر اور عراق کے لوگوں سے ملاقات کی اور لوگوں کے ساتھ گفت و شنود کی، اور پھر لوگوں کو اس عظیم خطرے سے جو برطانیہ کا خطرہ تھا اس سے آگاہ فرمایا، تاکہ اس قوم کو، تشیع کو اس عظیم خطرے سے اور عراق ملک کو اس عظیم خطرے سے دور رکھا جائے اور محفوظ رکھا جائے۔ پھر انہوں نے جو ہے ایک عظیم رسالہ لکھا، اس رسالے میں فرمایا اما بعد فإن اخوانکم فی بغداد والکاظمیہ والنجف وکربلا وغیرها من انحاء العراق فقد اتفقوا فيما بينهم على الاجتماع والقیام بمظاہرات سلمیہ، کہ یہ تمام مناطق کے لوگ، ان تمام علاقوں کے لوگ، کاظمیہ، بغداد، نجف اور کربلا کے یہ سب جو ہیں، ان سب نے اتفاق کیا ہے کہ مظاہرہ کریں گے برطانیہ کے خلاف، لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مظاہرہ جو ہے وہ سلمیہ ہوگا، اور یہ بھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مظاہرے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں اور مظاہرے کے لیے نکل پڑے ہیں، اور اس مظاہرے کا مقصد ہے طالبین حقوقہم، اور وہ اپنے حقوق کا، جو ان کا حقوق ہے اس کو وہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ حقوق کیا ہے؟ لاستقلال العراق انشاءاللہ بحکومت اسلامیہ، تاکہ عراق جو ہے وہ خود حکومت اسلامیہ کے طور پر ایک مستقل حکومت قائم ہو سکے۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْإِخْلَالِ بِالْأَمْنِ وَالتَّخَالُفِ وَالتَّشَاجُرِ بَعْضُكُمْ مَعَ بَعْضٍ، اور میں آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو ہمارا جو مقصد ہے اس مظاہرے سے، وہ مقصد ہے ہمارا کہ ہم اس مقصد سے نہ ہٹ جائیں۔ اگر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، تو جو ہمارا مقصد ہے وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ عراق کے اندر اپنی حکومت اسلامیہ کو قائم کر سکتے ہیں، اور اپنے اموال اور اپنے اعراض، یہ تمام چیزوں کو آپ برائیوں سے بچا سکتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ایک رسالہ تھا۔ اس کے علاوہ اور جو فتویٰ ہے، کئی فتوے ہیں، 3 فتوے ہیں تقریباً ان کے، انہوں نے جو ہے وہ فتویٰ دیا اس عظیم شخصیت نے، اور جس فتوے کا یہ اثر ہوا کہ اس زمانے میں برطانیہ جیسی ایک عظیم طاقتور حکومت اور فوج عراق سے نکلنے پر، یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اور علماء کا یہ تو رائے امتیاز رہا ہے کہ علماء نے اگر کوئی بات کہی ہے، عظیم علماء نے، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کے لیے ایک الہی قوت ساتھ ہوتی ہے جو مددگار ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ اس عظیم شخصیت جسے ہم الشیخ مرزا محمد تقی الشیرازی کہتے ہیں، اس عظیم شخصیت نے
اپنے وجود کے ذریعے سے، اپنے اس فتوے کے ذریعے سے، اپنے اس عزم و استقلال کے ذریعے سے اس عظیم حکومت کو عراق سے نکلنے پر مجبور کیا۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت مفصل انداز کے اندر آیت اللہ العظمیٰ مرحوم و مغفور شیخ محمد تقی شیرازی کی مدعا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لیے آپ نے ان کے فتوے پر روشنی ڈالی۔ یقیناً ضمن کلام آپ نے اس بات پر بھی میں چاہوں گا کہ بہرحال یہ فتوے کی خوبی یہی تھی کہ اس زمانے کے اندر اگر یہ فتویٰ نہ ہوتا تو نہ جانے کیا حالات ہوتے، کیونکہ علماء نے ہی اسلام کو اور مومنین کو یکجا کیا۔ بہت زیادہ ضرورت ہے، بالکل صحیح، بہت زیادہ ضرورت تھی، اور فتویٰ اور پھر اس عزم و استقلال اور شجاعت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اور ان کا ایک عظیم فتویٰ یہ بھی کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عراقی جو لوگ ہیں کہ مطالبۃ الحقوق واجبۃ علی العراقیین، عراقیوں پر اپنے حقوق کا مطالبہ جو ہے وہ واجب ہے، وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ فِي ضِمْنِ مُطَالَبَتِهِمْ رِعَایَةُ السِّلْمِ وَالْأَمْنِ وَيَجُوزُ لَهُمُ التَّوَسُّلُ بِالْقُوَّةِ الدِّفَاعِيَّةِ إِذَا امْتَنَعَ الْإِنْگْلِیزُ عَنْ قُبُولِ مَطَالِبِهِمْ۔ یعنی یہ اس کے فتوے کے فقرات دیکھیں، اس کے جو کلمات ہیں یہ کتنے زیادہ دور اندیش ہیں اور کتنے دقیق ہیں، جو آج جنگوں میں یا آج کی جنگوں میں جس طرح سے لوگ بہت ساری چیزوں کو فراموش کر جاتے ہیں یا بہت ساری چیزوں کی طرف اگر متوجہ ہوتے ہیں، جیسے امم متحدہ یا اور دوسری جو امن اور سلم والی جو دوسری اور بہت ساری قوتیں ہیں، یہ علماء ہمارے کہا دیکھا ہے کہ اگر پہلے تو سلم سے کام لیں، رعایت السلم، سلم سے کام لیں، اگر وہ سلم کے ساتھ ہمارے مطالبات کو طلب نہیں پورا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر یہ کہ وہ آپ کے خلاف ظلم اور بربریت کرتے ہیں، تو آپ جو ہے ان کے ظلم اور تشدد اور بربریت کا جو ہے وہ مقابلہ کریں، اس کے ساتھ مقاومت کریں۔ یہ عظیم علماء کا ہمارے جو ہے وہ کارنامہ ہے۔ ویسے اگر یہ فتویٰ نہ ہوتا تو ان کے اثرات عراق کی حکومت تو چلے ایک ملک کی بات ہو جاتی ہے، کیا حوزات علمیہ پر بھی اس کے اثرات پڑ سکتے تھے؟ جی بہت زیادہ، اس کے سب سے بڑا اگر اثر کوئی ہوتا تو اس وقت حوزات علمیہ پر ہی ہوتا، کیونکہ حوزات علمیہ یہ مرکز ہے، خصوصاً حوزہ علمیہ نجف اشرف یا حوزہ علمیہ جو اس وقت کربلا معلیٰ میں بھی اور آج بھی کربلا معلیٰ میں بھی حوزہ علمیہ، اور جو نجف اشرف میں بھی حوزہ علمیہ ہے، اس پر بہت ہی عظیم اثر پڑتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ دشمن جو ہے وہ جانتا تھا کہ یہ جو ان کی طاقت ہے، اور آج بھی جانتا ہے کہ ان کی جو طاقت ہے وہ پوشیدہ ہے اور پنہا ہے انہیں حوزات علمیہ کے اندر اور انہیں علماء کے اندر۔ ان کے علماء جو ہے کوئی بھی قدم اگر اٹھاتے ہیں تو ان کا قدم جو ہے وہ بہت ہی سوچا سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر اس عظیم شخصیت کا فتویٰ نہ ہوتا تو حوزات علمیہ شاید آج جس شان و شوکت سے حوزات علمیہ اس وقت رواں دواں ہے، جس طرح سے علماء اور طلباء اور فضلاء کی تربیت کر رہا ہے، جس طرح سے دین کی خدمت کر رہا ہے، شاید اس طرح سے دین کی خدمت نہ ہو سکتی اور نہ اس طرح سے علماء اور فضلاء کی تربیت ہو سکتی ان حوزات علمیہ میں۔ یہ واقعہ 1920 میں ہوا، اب 2023 چل رہا ہے، 103 سال ہو چکے اس واقعے کو ہوئے، تو اس واقعے کو شاید عموم ناس اتنے واضح انداز میں نہیں جانتی اور اکثر تو بھلا بھی چکے ہیں، تو کیا ان واقعات کو یاد کرنے کا مسلمانوں پر، اسلام پر، اہل تشیع پر کوئی اثر بھی ہے، یا بس ہم صرف اپنے آپ ہی ایک مطالعے کی صورت میں ہی ان چیزوں کو جاری رکھیں؟ جی تاریخ کو یاد رکھنا اور تاریخ سے درس لینا، تاریخ سے سیکھنا
یہ ایک اچھی قوم اور اچھے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. لہٰذا ہونا یہی چاہیے کہ ان عظیم شخصیات جو علماء دین، ہمارے جو مراجع العظام، یہ جو عظیم شخصیات گزری ہیں جن کے عظیم کارنامے رہے ہیں، ان کو یاد کرنا اور ان کے جو فتاوے ہیں یا ان کی جو مشقتیں ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کو یاد کرنا، یاد رکھنا اور اس سے درس لینا اور ان سے سیکھنا. ہمارے پاس بہت سارے ایسی شخصیات ہیں، کیونکہ علماء جو ہیں وہ انہوں نے بھی جو درس سیکھا ہے وہ ذوات ائمہ طاہرین علیہ السلام سے درس لیا ہے. انہوں نے اسلام کی روشنی میں اپنی حیات کو مرتب کیا اور مکمل کیا ہے. ساری زندگی وہ اپنی زندگی اسلام کے ہر نقطے کے تحت گزارتے ہیں کہ کس عنوان سے کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے. لہٰذا ان کا کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ فتویٰ جہاد کے سلسلے سے ہو یا کسی اور دوسرے مرحلے کے اعتبار سے، اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ ان کی چھان بین یا اس کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ کوئی بات کہتے ہیں یا ان کا جو ہے کوئی فتویٰ سامنے آتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہوئے فتویٰ دیتے ہیں کہ اس سے تاریخ انسانیت، بشریت اور اسلام کسی کو ایسا نقصان نہ ہو کہ جو نقصان حکمت کے منافی ہو. یعنی اس کو تاریخ کو یاد کرنا، تاریخ سے نتائج اخذ کرنا، یہ اہل عقل و شعور کا تو امتیاز رہا ہے. اور اس سے ہمیں جو اس انقلاب سے جو ہمیں نتائج ملے ہیں وہ ہم کس صورت میں اپنی زندگی میں ان کو جاری کر سکتے ہیں، یا ان کا ہماری زندگیوں پر جو اثر ہے اس کو ہم کیسے باقی رکھ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. اہم چیز یہ ہے کہ ان عظیم شخصیتوں کو ان کی سیرت پڑھی جائے، ان کی حیات پڑھی جائے. خصوصاً یہ جو عنوان ہے خاندان فقاہت کے اعتبار سے، اس خاندان میں جو عظیم شخصیتیں گزری ہیں، بہت سے علماء اور بھی ہیں، عظیم علماء ہیں، ان کی تاریخ پڑھی جائے اور ان کی زندگی پڑھی جائے اور ان کے کارناموں کو دیکھا جائے اور ان کو سراہا جائے اور پھر اسی سے درس لیا جائے اور پھر جو ہے وہ، کیونکہ ایک قوم کی خدمت کرنے کے لیے ایک عالم ہونا اور ساتھ میں مجاہد ہونا اور قوی ہونا کہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہم ہے. اور جس طرح سے اس خاندان فقاہت کی یہ شیخ مرزا محمد تقی الشیرازی، یا اس سے پہلے جو ہے مرزا محمد حسن الشیرازی، جن کو جو ہے وہ اور اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں ان شخصیات کی، اس کے بعد پھر اس خاندان میں اور بھی بہت سارے جو ہے وہ کارنامے ہیں جنہوں نے عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. اور پھر انہی شخصیات سے ہمیں بھی درس لینا ہے کہ اس دور میں، اس ماحول میں ہمیں اس قوم کو، خصوصاً جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حوضے کے لیے اس وقت جو مشاکل تھی، وہی مشاکل جس مشاکل سے اس عظیم ہستی نے، اس شخصیت نے نکالا حوض علمیہ کو، بچایا، آج بھی وہ تمام مصیبتیں درپیش ہونے والی ہیں، ہو رہی ہیں، اور دشمن کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ان حوضات علمیہ اور ان مقامات مقدسہ کے لیے کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے تاکہ دشمن جو ہے وہ اپنے اس میں مقصد میں کامیاب ہو. لیکن جس قوم کے پاس ایسے عظیم علماء اور ایسے عظیم شخصیات کے جو متقی اور پرہیزگار، جن کا علم جو ہے وہ زہد و تقوی کے ساتھ تھا، جو عالم باعمل تھے، جن کے پاس ایسے علماء موجود ہوں گے، ایسے علماء کی سیرت موجود ہوگی، وہ کبھی بھی انشاءاللہ وہ قوم کو یا جو ہے حوضات علمیہ کو کسی بھی بری نظر سے بچا کر رکھ سکتے ہیں اور محفوظ رکھ سکتے ہیں. ایک میں الٹا سا سوال کرنے لگا ہوں، اسی طریقے سے ایک عموم ناس کی عادت ہوتی ہے، کیا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے کافی نہیں ہے جو ہم علماء کی سیرت کو بھی پڑھیں؟ جی، میں نے درمیان میں ایک لفظ کہا، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے. اصل میں اہل بیت کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنا ہے نا کہ جو اہل بیت کی سیرت ہے
اہل بیت کی سیرت سے ہم جیسے لوگوں نے کیسے سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کہ اہل بیت کی سیرت ہے، تو اہل بیت کی سیرت کے بعد ہم جیسے لوگوں نے جو علماء ہیں انہوں نے اہل بیت کی سیرت سے کیسے سیکھا ہے، کس انداز سے سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے، ہم بھی اہل بیت کی سیرت سے یعنی ان علماء کی زندگی پر نظر کر کے اہل بیت کی سیرت سے وہی سیکھیں، ویسے ہی سیکھیں جس طرح سے ان علماء نے سیکھا ہے، تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی گنجائش نہ رہ جائے، فرار نہ ہو کہ وہ تو اہل بیت ہیں اور وہ تو معصومین ہیں اور وہ جو ہے ان کے پاس وہ اللہ کے نمائندے، نہ، ان کے بعد ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے نا، ان علماء کو، کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی قربانی شہادت یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت سے سیکھ کر، ان کے اندر ائمہ طاہرین کی زبان سے دیکھ کر، ان کی سیرت سے ان کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے، یہ جذبہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی کیا ہے، وہ مشعل راہ بنتا ہے۔ تو یعنی ہم جب شخصیت کی بات کرتے ہیں تو شخص بھی مورد نظر ہوا کرتا ہے، جب ہم کسی ذات کی کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو اس کی کہی ہوئی بات کو بھی ساتھ میں بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارے علماء کی جو ذات ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی بات کے اوپر بالکل درست فرما رہے ہیں، بالکل، کہ ان کی جو ہے وہ اہل بیت کی سیرت سے الگ نہیں ہے۔ علماء کی سیرت دیکھیں، وہ لوگ بہت بڑا اشتباہ کرتے ہیں، جو مثلا بعض وقت خفا ہوتے ہیں یا جیسا آپ نے کہا کہ سوال کر لیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی سیرت، نہیں، اہل بیت علماء کی سیرت اہل بیت کی سیرت سے الگ تو نہیں۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علماء معصوم نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ علماء کی جو خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، جو سیرت ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال اور ان کی سیرت کے تحت ہیں، اسے الگ نہیں ہے، اسے جدا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، خداوند متعال نے آپ کو قوت گویائی عطا فرمائی اور آپ اس کا بر وقت اور مناسب استعمال فرماتے ہیں، اور یہ جو آج کے بیان میں آپ نے نکات بلند فرمائے، بیان فرمائے، یقیناً خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر عبادت قرار پائیں گے اگر ہم ان نکات سے اپنی زندگی کو اور اپنے حالات کو اور اپنے واقعات کو اصلاح کی طرف گامزن کرتے ہیں اور ان سے اچھے نتائج لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم جب کبھی بھی بات کریں کسی ذات کی تو اس کی بات بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بات کی وجہ سے ذات کو مورد نشانہ بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن ہم جب کبھی بھی کسی کی بات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے کہے ہوئے پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کی ذات کو بھی روند ڈالتے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر بھی ہمیں علماء نے بتایا کہ جس طریقے سے آپ نے بھی واضح فرمایا کہ ہم معصوم نہیں ہیں، لہذا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کوئی بات لینی چاہیے اور کہنی چاہیے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو زمانے میں عام فرماتے رہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی اور ہمیں معارف سے خانوادہ فقاہت جن میں آج موضوع تھا ہمارا آیت اللہ العظمیٰ مرحوم و مغفور شیخ محمد تقی شیرازی حفظہ اللہ تعالیٰ کے فتوے پر اور مرحوم و مغفور کے فتوے کے اوپر جو بات کی آپ نے، جو انہوں نے 1920 میں دیا تھا، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ تھے ہمارے صاحب محترم المقام جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب نجف اشرف سے، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروگرام کا آخری وقت ہے، آئیے ہم اپنی عاقبت بالخیر کرنے کے لیے اپنے امام سے متمسک ہوں اور اپنے وقت امام کو یاد کریں۔ اللہم عجل ولی کل فرج۔